बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ, एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपके साथ हैं। सुबह सवेरे जब हम आपसे मुलाकात करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी वो चीज़ें, वो सवाल हम शामिल करें जो आपके ज़हनों में हैं, जो आप जानना चाहते हैं, जो दीन के हवाले से जानना चाहते हैं। इससे पेशतर कि मैं अपने मौज़िज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाऊँ, अपने प्रोग्राम का आज का फॉर्मेट बताऊँ। एक चीज़ आज सुबह जब मैं गाड़ी ड्राइव करते आ रहा था तो बार बार मेरे जहन में आ रही थी कि जब अज़ान की आवाज़ आती है और हम अक्सर औक़ात ये कोताही कर देते हैं कि अभी वक्त है, बाद में पढ़ लूँगा नमाज, या मैं बाद में अपने जो फ़राइज़ दूसरे हैं ज़िंदगी के वो अदा कर लूँ, फिर बाद में पढ़ेंगे नमाज, और इस तरह बात करते वो बात कभी नहीं आती। अक्सर औक़ात हम इसी तरह से अज़ान को सुन के अपने कामों से टाइम नहीं निकालते, जो कि बहुत ज़रूरी है हम टाइम निकालें और अल्लाह ताला ने जो आवाज़ दी है उसकी दावत पे हम पहुँचें। हम ये नहीं करते। कभी ये सोचा है हमने कि हम ऐसा क्यों नहीं करते? कभी इस पे हमने गौर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपनी मस्तियों में मस्त हैं, हम अपने कामों में मस्त हैं, हम पैसा कमाने में मस्त हैं, हम अपने कारोबार में मस्त हैं, दूसरे फ़राइज़ सर अंजाम देने में मस्त हैं। कभी सोचा है? कह दिया जाता है कि वक्त नहीं मिला, जा नहीं पाया। सोचने की बात यह है कि क्या उसने आपको बुलाया ही नहीं? जिसने अज़ान दिलवाई, जिसने आपको इन्विटेशन भेजा, दावतनामा आया, रहमत की तरफ आओ, बरकतों की तरफ आओ, ये बरक़ात समेट लो, 5 वक्त जो आवाज़, जो दावतनामा आता है, हम नहीं जाते, तो आपकी और मेरी क्या मजाल है कि हम जाएं या ना जाएं? बुलाने वाले ने फिर हमें बुलाया ही नहीं। तो इस पे कोशिश करनी चाहिए कि हम अमल पैरा हों। इसी तरह से मैं अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट आज आपको बताता चलूँ, और सबसे पहले तलावत कुरान करीम होगी, उसके बाद आज का वजीफ़ा हम शामिल करेंगे, आज की शख्सियत के बारे में बताएंगे, आपके जो सवाल हैं, जो शरई सवालात हैं वो भी शामिल करेंगे। उसके बाद आज की जो बात होगी उसमें हमने टॉपिक रख छोड़ा है कोरोना पाबंदियों के बाद मामूल के उम्रे का आगाज़। तो ये बात वहीं पे रिलेट होगी कि हमसे कौन सी ऐसी गलतियां हो गई थीं, कौन सी कोताहियां हो गई थीं, कौन से गुनाह हो गए थे, ऐसी लग़्ज़िशें थीं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर आने की इजाज़त भी नहीं दी, और अब ये मामला दोबारा बहाल हुआ है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है। अमल दरामद के हवाले से हम अपने मौजूद मेहमान बुलाएंगे जो आज सुबह सवेरे जिनको हमने ज़हमत दी है, इस पे बात होगी। और इसके साथ साथ जादू जन्नात के जो सवालात हैं उसके बारे में, और नाते रसूल मकबूल सुनने की सादत भी हम हासिल करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, हमारे पुराने कुलीग भी हैं, साथी भी हैं, और माशाल्लाह इनकी एक दस्तरस है। इसी हवाले से सर आपके आने का शुक्रिया सुबह सवेरे। और इनके साथ जो हमारे मुस्तकिल साथी होते हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, कारी साहब आपके आने का भी शुक्रिया। हम इनसे क़िरात के हवाले से जो कुरान करीम की सुनने की सआदत है वो हासिल करेंगे। आप खैरियत से हैं कारी साहब? आप भी ठीक हैं? चलें माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, आज जो हम आयात तलावत होगी यहाँ पे कुरान करीम की, सूरह बकरा की आयात 158 से 160 तक तलावत होंगी। तो कारी साहब गुजारिश है कि आप तलावत फरमाइए प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल-मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. ماشاءاللہ صبح صبح اتنی برکتیں مل جاتی ہیں جب آپ کی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو روح تک معطر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی صاحب کیسے آپ؟ خیریت سے؟ آج صبح صبح الحمدللہ. اچھا، آپ سے اب ساتھ رہتا ہے اور پھر آپ سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں. اس سے پیشتر کہ میں سوالات کا سلسلہ آپ سے جاری کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آج کا وظیفہ بیان کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. وظیفوں میں سے وظیفوں کا سردار وظیفہ ایک ایسا وظیفہ جس کی برکت سے انسان دنیا میں بھی سرفراز ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کی برکات شمار سے ہی باہر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ایسا وظیفہ کہ جو دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین کی زبان اقدس سے نکلا
اور آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سارے ذکروں سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ مطلب اس کا سمجھ کے کریں تو پھر روح تک اس سے سرفراز ہوتی ہے، ماشاءاللہ، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اور روح اس سے منور ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میرا سب کچھ وہی ہے، بے شک بے شک، میری ساری عبادت بھی اسی کی ہے اور میرا سب کچھ ہے بھی وہی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی مثال دیکھیں تو جس دوست کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا ہے نا، ہم اس سے فون پر بات بھی کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً میسج بھی بھیجتے ہیں، ملاقات بھی رکھتے ہیں، کھانے پینے کی دعوتیں بھی چلتی ہیں، اور ہر خوشی غمی میں اس کے قریب بھی ہوتے ہیں۔ اب اس دوست کو آپ رات کے وقت بلائیں، دن کے وقت بلائیں، خوشی میں آواز دیں، غم کے موقع پر پکاریں، تو یہ بھاگا چلا آتا ہے کہ میرے دوست کو میری ضرورت ہے۔ اور اگر یہی تعلق، قلبی تعلق عرش والے سے ہو جائے، گہرا تعلق ہو جائے، تو پھر انسان پریشان نہیں ہوتا، پھر ٹینشنیں نہیں رہتی، پھر مجھے یہ مشکل آ گئی ہے، مشکل یہ آ گئی ہے، میرا ساتھ کون دے گا، میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا، پھر یہ سارے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اس مقصد سے، اس نیت سے پڑھیں کہ میرا تعلق اللہ سے ہو جائے، تو پھر اس کی برکات نوٹ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صدقے دل سے، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کہ میرا معبود، میری عبادت کا حقدار، میرا سب کچھ وہ اللہ ہے، ایک مرتبہ پڑھا ہو اور اسی پر اس کی موت بھی ہو جائے، زندگی اسی پر ختم ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری مرتبہ دنیا سے جانے سے پہلے یہ کلمہ نکل آیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن نکلتا ہر کسی کی زبان سے نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی تعلق بنایا ہو تو پھر نکلتا ہے۔ پھر نکلتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے بڑے خوبصورت واقعات بیان کیے۔ کسی نے پوچھا نا کہ آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، آپ کی وارڈ میں ہر وقت مریض ایسے آتے ہیں کہ جو زندگی کے آخری لمحات میں ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی انوکھا اپنا تجربہ اور واقعہ بیان کریں۔ جی، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مریض آخری لمحات میں ہو تو اس کے قریب جا کر لا الہ الا اللہ پڑھو بھی، اور اس کو کہو بھی پیار سے، نرمی سے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اگر اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل آیا تو اس کی جنت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو ایک مریض بزرگ آخری لمحات میں تھے، تو میں نے ان کو پیار سے جا کر کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور وہ مجھے گورے جا رہے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ٹک ٹکی لگا کے گور رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا شاید تکلیف میں ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں وزٹ پر آیا، پھر میں نے کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، پھر کوئی نہیں۔ تیسری مرتبہ جب میں نے پھر کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یہ موقع ہے پڑھنے کا، تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ مجھے پوری آ رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس زبان سے اب یہ کلمہ نکل نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ کیوں نہیں نکل رہا؟ پوری زندگی اس کے مطابق گزاری نہیں ہے، کبھی تعلق جوڑا ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بزرگ کہتے ہیں آنکھیں بند کیے، آخری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ بیٹ کم ہو رہی ہے، یہ بھی کم ہو رہا ہے، وہ بھی کم ہو رہا ہے، اور وہ آنکھیں موندے لیٹے ہیں۔ تو میں نے کہا جا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو چچا جان نے آنکھیں کھولی، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ساری عمر یہ مریضوں کے ساتھ ہی سر پٹاتے رہے، کچھ نہیں سیکھا۔ میں نے کہا میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں تو اور کیا سیکھوں گا؟ کہتے ہیں سب کچھ تم نے سیکھ لیا ہوگا لیکن تم نے دین نہیں سیکھا، تمہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو میں حیران ہوا، میں قریب ہوا، میں نے کہا چچا جان پھر مجھے سکھا دیں۔ واہ۔ تو کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، پہلے لا کو ذرا لمبا کر کے پڑھو پھر اس کا صحیح مطلب ادا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ مجھے سکھاتے سکھاتے ہی روح پرواز کر گئی اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی خوش بختی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اور پکے دل سے پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں عمل اس کے بالکل ہی الٹو۔ کہہ تو میں یہ رہا ہوں کہ اللہ میری ہر عبادت تیرے لیے ہے،
اور کام سارے اس کے الٹ کر رہا ہو، اس کے منافی کے منافی کر رہا ہو۔ بالکل غلط۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اس کی برکات کیا ہوں گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وظیفے کی برکات بتا رہے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن جب نامہ مال تول رہا ہوگا، ترازو لگے ہوئے ہیں، تو ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک رجسٹر جب کھولا ہے تو جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی لمبائی چوڑائی وہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں گے جاؤ جا کر اپنا مال تلوا لو، تو وہ کہے گا میرے پلے ہے ہی کیا، ایک رجسٹر ابھی کھولا ہے اور جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک یہی ہے، تو ابھی 98 تو بڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارحم الراحمین اسے کہیں گے انک لا تظلم اليوم، میرے بندے آج تو عدل و انصاف والا دن ہے، عدالت بھی، ترازو بھی، فرشتے بھی سارے عدل و انصاف والے ہیں، جاؤ تلا لو۔ کہیں گے ہے ہی کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ترازو کے پاس تو جاؤ دیکھو کچھ نکلے گا۔ تو فرشتوں نے ایک کارڈ نکالا چھوٹا سا، جس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ زندگی میں ایک بار اس نے پورے خلوص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اللہ کو اپنا معبود، اپنی عبادت کا حقدار مانتے ہوئے یہ کلمہ ایک دفعہ ہی پڑھا تھا، ایک بار پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اور یہ مان کے پڑھا تھا کہ میرا سب کچھ میرا وہ اللہ ہے۔ تو وہ پھر کہے گا کہ یہ ایک کارڈ ایک طرف اور 99 رجسٹر دوسری طرف، ان کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے نہیں جاؤ تلواؤ۔ تو جب فرشتے اس کا وہ ایک کارڈ، چھوٹا سا ایک کارڈ پلڑے میں رکھا اور 99 رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے، تو وہ کارڈ وزنی ہے اور 99 رجسٹر اٹھ گئے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک دفعہ پڑھا ہوا وظیفہ بھی اگر خلوص سے پڑھا ہو تو آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے، اور دنیا میں جس کو ارحم الراحمین اپنا بنا لیں، یہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ میرا تو ہے، میرا تو ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر لکھوی صاحب فرمایا کرتے ہیں ایک کسی بزرگ کا کہ وہ ساری رات ہی کہتے رہے، دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ صبح شاگردوں نے پوچھا استاد جی کوئی اور گل بھی کر لینی تھی، ساری رات ایک کوئی دعا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو آگے سے استاد محترم کہتے ہو کملیو میں نے اتنی بار اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ ایک دفعہ ادھر سے بھی آ جائے کہ میرے بندے جا میں نے معاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ تعلق بنانے کی بات ہے۔ بھٹی صاحب نے جیسے وظیفہ آج کا بتا دیا، اس پہ بھی عمل کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ ہم یہاں پہ شامل کریں گے اپنے آج کے گمنام ہیرو کو۔ آج کا جو ہمارا پیکج ہے، آج کی جو ہماری شخصیت ہے، وہ ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ نام ہے جن کو جاننے کی ضرورت ہے، یہ وہ نام ہے جن کے کام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ چھوٹا سا بریف دے دوں میں کہ امام ترمذی کا شمار نامور محدثین اور فقہا میں ہوتا ہے۔ امام ترمذی کی وجہ شہرت ان کی مشہور زمانہ تالیف جامع ترمذی ہے۔ یہ ایک لائن میں نے بتا دی، باقی سارا تعارف آپ اس پیکج میں دیکھیں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے پیکج دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو عیسیٰ امام ترمذی کا نام محمد بن عیسیٰ ہے۔ امام ترمذی موجودہ ازبکستان میں دریائے ڈیحون کے کنارے واقع شہر ترمس میں سن 2009 ہجری بمطابق سن 824 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ امام ترمذی کا شمار نامور محدثین اور فقہا میں ہوتا ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے تحصیل علم اور خصوصاً حصول علم حدیث کی کاوشیں شروع کر دی تھیں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے شہر میں حاصل کی۔ عالم شباب میں امام ترمذی نے ذخیرہ حدیث کو جمع کرنے کے لیے سفر شروع کر دیے تھے۔ امام ترمذی نے خراسان، سمرقند، بخارا، بغداد، بصرہ، کوفہ اور سرزمین حجاز کا طویل سفر طے کر کے لاکھوں احادیث جمع کیں۔ آپ کے اساتذہ کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں خصوصاً قابل ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور محدث شامل ہیں۔ امام ترمذی سے علم حدیث حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام ترمذی کے تلامذہ میں بھی امام بخاری کا نام شامل ہے، کیونکہ انہوں نے 2 حدیثیں امام ترمذی سے لی تھیں۔ امام ترمذی بہت بڑے محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عابد و زاہد اور خوف خدا رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ امام ترمذی کی وجہ شہرت ان کی مشہور زمانہ تالیف جامع ترمذی ہے۔
جو کہ محمد فواد عبدالباقی کی ترمیم کے مطابق 3956 احادیث پر مشتمل ہے۔ جامع ترمذی کا کتب حدیث کا صحیح ترین مجموعہ کتب ستہ یعنی صحاح ستہ میں نمایاں مقام ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ امام ترمذی کی دیگر مؤلفات میں شمائل ترمذی، کتاب العلل اور اسماء الصحابہ شامل ہیں۔ امام ترمذی نے ماہ رجب سن 279 ہجری بمطابق سن 892 عیسوی میں ترمذ شہر کی بستی بوخ میں وفات پائی۔ پیکج آپ نے دیکھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ نہ صرف یہ پیکج تھا بلکہ یہ ایک ایسا تعارف تھا جس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، نہ صرف آپ کو بلکہ مجھے بھی عمل کرنا ہوگا۔ تو ایسی پیکج بھی ہم دکھاتے رہیں گے، گمنام ہیروز کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں۔ شرعی سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں سر، تو آغاز کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ جی ٹریفک حادثات یا دیگر سانحات میں کیا انسان کے اپنے اعمال کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے، اور ان سے بچاؤ کے لیے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی یہ میرا خیال ہے سوال بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جس قدر ہماری ٹریفک ہے لاہور، کراچی، فیصل آباد جیسے شہر میں، جی تو یہ ہماری آج کی بہت بڑی اہم ضرورت بن گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مومن دو حالت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا ہر معاملہ، ہر کام دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں تو یہ شکر ادا کر کے مزید لے لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی دکھ آ جائے تو یہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے بے حساب اجر لے لیتا ہے۔ بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ شکر والوں کو تو کہا کہ میں مزید عطا کروں گا، اور صبر والوں کو کہا کہ میں بلا حساب ہی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی تکلیف دکھ آتی ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید ہی میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور وہ درگزر کرنے میں بے شمار درگزر کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ حد سے آگے بڑھتا ہے نا، پھر وہ تھوڑا سا کھینچتا ہے کہ بندے واپس آ جا، اتنی بھی اندھیر نگری نہیں مچاؤ۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی قصور نہیں ہوتا انسان کا، کوئی دوسرا بندہ آ کے ٹھوک دیتا ہے آپ کو، آپ کھڑے ہیں آ کے مار دے گا، ٹھوک دے گا۔ تو ایسی صورت میں مومن کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اتنی نیکیاں وہ کر نہیں رہا ہوتا کہ جہاں جنت میں وہاں پہنچانا ہے وہاں تک وہ پہنچ نہیں رہا، سست ہے، تو اس کو تکلیف آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، حتیٰ کہ فرمایا کہ پاؤں میں چبھنے والا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ حادثات سے، اچانک حادثات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا بتائی ہے، جی، ہم وظائف کی بات کرتے رہتے ہیں، جی جی، تو دعا پڑھ لی جائے 3 مرتبہ صبح کو تو شام تک آپ ہر حادثے سے محفوظ رہتے ہیں۔ گارنٹی آمنہ کے لال کی ہے صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، صلی اللہ۔ اور اگر شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ ہر قسم کے حادثات سے بچ جائیں گے۔ اور مزیدار بات یہ ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے ایک راوی جو ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں تو شاگردوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ استاد جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ دعا 3 دفعہ صبح پڑھی ہو اور شام کو 3 دفعہ پڑھی ہو تو کوئی حادثہ ہوتا نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خود فالج ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تم جو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ فالج مجھے اس دن ہوا تھا جس دن میں یہ دعا پڑھنی بھول گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب وہ دعا اگر پکی یاد کر لیں اور صبح اٹھتے ہی وہ پڑھ لی جائے تو سارا دن آپ کا شام تک محفوظ، اور شام ہوتے ہی آپ فوراً پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی اذان ہوتے ہی پڑھ لیں، تو آپ کے 24 گھنٹے بہترین سیکورٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں جی بس 1 سیکنڈ کے اندر اندر میری گاڑی ایسے گزر گئی اور دوسری ایسے گزر گئی۔ جی بالکل۔ کیسے؟ وہ اللہ نے جو سیکورٹی دی تھی وہ فرشتے بچا رہے ہیں۔ تو وظیفہ میرا خیال سب کو یاد کرنا چاہیے۔ اتنا تجسس آپ نے بڑھا دیا تو بچوں کو بھی یاد کروانا جی چاہیے۔ پلیز، جی۔ وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
تو یہ وظیفہ 3 مرتبہ پڑھنے سے گارنٹی آمنہ کے لال کی دی کیوں ہے؟ عرش والے کی اجازت سے دی ہوگی نا. بے شک سر. تو یہ گارنٹی ہے. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے اور میرے کچھ بزرگ ہیں ان کا بھی تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی یہ کبھی نہیں بھولا تھا اور جس دن میں گھر سے کسی وجہ سے پریشانی ٹینشن میں نکلا وظیفہ پڑھنا بھول گیا اور راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ اکبر. تو ان حادثات سے بچنے کے لیے اس وظیفے کو پکا بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے, خود بھی یاد کرانا چاہیے, یاد سے پڑھنا چاہیے. تو یہ وظیفہ میرا خیال ہے حادثات سے بچاؤ کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی سیکورٹی ہے. ایک دفعہ دوبارہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیجیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو بھٹی صاحب. کویسچن ہے میرے پاس کہ استخارہ کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ نیز یہ فرمائیے کہ کیا کوئی دوسرا شخص کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ گمشدہ چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ استخارہ کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگ رہے ہیں. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کنفیوز ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے, اس میں مجھے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. آپ متذبذب ہیں, ہر وقت سوچ رہے ہیں, کبھی 1 قدم آگے بڑھاتے ہیں, کبھی 10 قدم پیچھے جاتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے استخارہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو آپ اللہ سے مشورہ کر لیں, اللہ سے خیر مانگ لیں. وہ آپ کا ولی, وہ آپ کا دوست ہے. بے شک. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا دوست ہے. تو وہ سب سے محسن دوست, فضل و کرم عطا کرنے والا دوست, سب سے پہلے اس سے مشورہ کرنا چاہیے. انسانوں سے بھی کریں, پہلے اس سے کر لیں. تو استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا ہے. تو اس میں ہم کیسے یہ سستی کر کے ہم کہتے ہیں جی کوئی دوسرا کر دے, وہ کوئی دوسرا جس کو آپ فیس دیں گے. آن لائن وظائف موجود ہے نا, آن لائن استخارہ کروا لیں. جی. تو جس کو آپ نے فیس دی وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہوگا؟ وہ تو اپنی فیس تک مخلص ہوگا بس. ایسے ہی ہے. اور اگر فیس کم ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کو ٹرخائے کہ میں نے کر دیا تھا. جی بالکل. تو اتنے میں سستی کرنے میں کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ مالک خود سحری کے ٹائم پر, تہجد کے ٹائم پر آسمان دنیا پر آ کر خود واضح مار رہا ہے کہ کوئی ہے جس کو رزق چاہیے تو مجھ سے لے لے, کسی کو بخشش چاہیے تو لے لے, کوئی ہے سوالی جس کی جولی خالی ہے وہ بھر لے. تو ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اس وقت خراٹے مار رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, اور پھر کسی دوسرے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمیں استخارہ کر کے بتائے گا بھی. یہ بزنس ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے جو کہتے ہیں جی مجھے استخارے میں تمہارا یہ کام یوں نظر آ گیا ہے. یہ تو خدائی دعویٰ ہے. استخارے میں کوئی چیز نظر آنا شرط نہیں ہے. یہ جو ٹرینڈ ہمارا بنا ہے کہ پہلے استخارے کی دعا پڑھیں, نفل پڑھیں اور پھر سو جائیں, پھر خواب میں آپ کو نظر آئے گا, جی آپ کو اشارہ ملے گا, یہ ٹوٹلی غلط ہے. طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھیں پورے اطمینان کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, دل کے حضور کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے رابطہ کرنا ہے اور رابطہ کر کے میں نے مشورہ لینا ہے, خیر مانگنی ہے. تو 2 نفل پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے بعد جو استخارے کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعا پڑھ لیں اور مطمئن ہو جائیں. اگر آپ کا تردد پھر ختم نہیں ہوا, دوسری بار کر لیں, تیسری بار کر لیں, اور اس کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو کر گزریں. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب عزم کر لو, پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اگر تمہاری قسمت میں نفع ہے تو ملے گا, اور اگر نقصان ہو گیا تو صبر کرنے میں بھی اجر ملے گا نا. تو مسلمان کا معاملہ دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہے. تو اس کو جس طرف دل مطمئن ہو جائے وہ کام کر لے. اگر مطمئن اس طرف ہو رہا ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا تو چھوڑ دیں, اور اگر مطمئن ہو رہا ہے کہ کرنا ہے تو کر گزرے. اور اس انتظار میں کہ میں سوؤں گا اور پھر عشاء کے بعد سونا ہے اور پھر خواب آئے گا, خواب میں ایک فرشتہ آ کے آپ کو اشارہ دے گا, فیسیں بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے. اس میں کوئی بھی چیز شرعاً ثابت نہیں ہے. اس کی ایک بات میں مکمل کر لوں, وہ جو آپ نے آخری بات کی نا کہ کیا گمشدہ چیز کے لیے یہ بھی استخارہ کریں گے, لوٹا گھمائیں گے, لوٹا کدھر کو جا رہا ہے, مشرق کو, مغرب کو, وہ اشارہ بتا دے گا اس کا. یہ سارا لوگوں کے مال بٹورنے کے ذریعے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور استخارہ میں نے بتایا کہ کوئی اہم کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس میں استخارہ ہے. گمشدہ چیزوں میں اللہ سے دعا کریں, اپنے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور وظیفہ کہ نقصان ہو گیا ہے، جی چیز گم ہو گئی، گاڑی گم ہو گئی، آپ کا کوئی بہت اہم ڈاکومنٹ گم ہو گیا، دولت گر گئی آپ کی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بھی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کثرت سے استغفار کریں، جو نقصان ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نعم البدل دے دے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ استخارہ جو ہے یہ اہم ترین چیزوں، اہم ترین کام کرنے کے لیے مشورہ کرنا ہے، خیر طلب کرنا ہے، یہ گم شدہ چیزوں کے لیے استخارہ جو ہے یہ کاروبار ہے جو لوگوں نے آن لائن شروع کیا ہوا ہے، اس سے بچنا چاہیے، پیسے بٹورنے کا بس ایک طریقہ ذریعہ بنایا۔ اچھا بڑی صاحب، ہم یہ بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم استخارہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ ہم وہ جان لیں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے آج ایک نئی چیز ہمیں سکھائی کہ یہ والا معاملہ کہ یہ دعا پڑھیں، پھر آپ عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد سو جائیں تو آپ کو خواب آئے گا، خواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو سر یہ تو یکسر آپ نے نئی چیز بتائی ہے ہمیں، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں نے بزنس چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گاہک جو ہے ہمارے پاس آئیں اور ہم بٹوریں ان کو۔ تو اگر سارا کچھ استخارے کی دعا کے بعد نظر ہی آ جانا ہے تو پھر علم غیب کیا ہوا، پھر خیر اور شر کیا ہوئی، پھر ناکامی اور کامیابی کیا ہوئی؟ ہمارے ایک ساتھی نے کویسچن پوچھا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ ضروری غسل کا مسنون طریقہ بتا دیجئے، اور یہ بھی فرما دیں کہ غسل کر لینے کے بعد نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا یا اسی غسل سے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی اس میں اگر مسنون غسل کیا ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ بتایا ہے، تو اس میں وضو پہلے اس کے ساتھ شامل ہے۔ وضو اس غسل کا حصہ ہے کہ آپ نے پہلے استنجا کر لیں، استنجا کرنے کے بعد آپ نے بالکل وہی وضو کرنا ہے جو نماز کے لیے ہے۔ اب اس میں دو طریقے ہیں، یا تو آپ سر کے مسے پر آ کر رک جائیں، پاؤں بعد میں رضو لیں۔ جب سر کے مسے تک آپ پہنچ گئے ہیں تو سر کے اوپر پانی ڈالیں، بالوں کو اچھی طرح سے گیلا کریں، تر کریں، جڑوں تک پانی پہنچے، دوسری بار پانی ڈالیں، تیسری بار پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ملیں۔ جب جڑیں خوب تار ہو جائیں تو پھر دائیں جانب پانی بہائیں اور پھر بائیں جانب پانی بہائیں اور آخر میں سائڈ پہ ہو کر پاؤں دھو لیں، تو یہ آپ کا غسل اور وضو دونوں مکمل ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جس طرح کہ ہمارے ہاں ہے کہ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے اس کے بعد صابن بھی لگانا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگ گئے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر غسل مکمل کرنے کے بعد آپ کو وضو دوبارہ سے کرنا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ مرد حضرات کے لیے کالا لباس اور کالے جوتے پہننے کا کیا حکم ہے؟ مرد حضرات کے لیے جو لباس منع ہے جی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ریشمی لباس اور دوسرا ایک ہمارے ہاں یہ جو ہندوستان پاکستان میں جوگی پہنتے ہیں نا، سرخ رنگ، اچھا، اور اس کے اندر زعفرانی مکس ہوتا ہے، اورنج کے قریب قریب جی جی۔ یہ جو گہرا اورنج ہے یا گہرا سرخ ہے یہ مردوں کے لیے منع ہے۔ اس کے علاوہ آپ جس کلر کا بھی لباس پہننا چاہیں وہ جائز ہے۔ شکر ہے سر، شکر ہے۔ نہیں تو الا یہ کہ کسی خاص قوم کی کوئی خاص مناسبت ہو، مثلا ہندوؤں کا کوئی میلہ ہو اور وہ سارے پاکستان والے وہ بسنتی کلر کے سوٹ پہن کے پھرتے ہوں تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سوگ منانے کے لیے، غم کا اظہار کرنے کے لیے ایک سیاہ لباس پہنے، یہ لباس جو ہے غم زدہ کا پہنے گا تو پھر غلط ہوگا۔ عام حالات میں آپ ان جو میں نے بتایا ریشمی اور گہرا سرخ یہ مرد حضرات نہیں پہن سکتے، اس کے علاوہ ہر لباس پہن سکتے۔ ریشمی سے مراد بھٹی صاحب وہ جو خواتین کا ٹپیکل جو ہوتا ہے، ریشم سے مراد وہ ریشمی کیڑا جو ریشم بناتا ہے، پیور ریشم سے بنا ہوا لباس مرد نہیں پہنیں گے، عورتوں کے لیے وہ بھی حلال ہے۔ اور یہ جو سلک آتی ہے، چائنا کی سلک ہے، بوس کی ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر کالے جوتے کے بارے میں بتائیے۔ جی پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ جوتا ہو، لباس ہو، پگڑی ہو، ٹوپی ہو، کسی بھی رنگ کی پہن سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے سوائے دو رنگ جو میں نے بتایا۔ جو آج کل ایک ٹاپک بہت ڈسکس ہو رہا ہے، جو سانحہ پیش آیا سیالکوٹ میں اور بلاسمی کے جو لا ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سے عوامل شامل ہیں
کہ کہیں ہم اس لا کی آڑ میں کوئی ایسے محرکات یا ایسے کام تو نہیں سر انجام دے رہے جو ہمارے ذاتی مفادات کے ہیں. ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ انٹرنیشنلی ہمارا امیج کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ دین کا ہم جو اس وقت پرچار کرتے ہیں عملی طور پر ہم کیا کر کے انٹرنیشنلی لوگوں کو دکھاتے ہیں. جو انٹرنیشنلی باہر میڈیا ہمیں واچ کر رہا ہوتا ہے, ہماری ان پریکٹیکل چیزوں سے ہمارا امپیکٹ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کا امپیکٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ ہم کچھ دیر کے لیے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جو کہ ناظم امور خارجہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں نے ایک چھوٹی سی تمہید باندھی ہے اور اس پہ گفتگو کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ نوید نظامی صاحب. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ سانحہ سیالکوٹ پاکستان کے جو سیاہ ترین سانحات ہیں ان میں سے ایک ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. اور ہمیں اس بات کا جائزہ بلا شبہ لینا چاہیے اور پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی ایک پرامن قوم ہے, اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کو تو سکھایا یہی گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور عداوت کو ختم کرنا ہے. یہ بدقسمتی ہے, میں یہ بات کہوں گا کہ یہ بالکل شرمزۃ قلیلہ, بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے پرتشدد چیزوں کو ہوا دیتے ہیں, اور پھر کچھ ان پڑھ, کچھ جاہل, کچھ ایسے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے یہ کیا. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ بہت ہی مستحسن قدم ہے, اور پوری قوم اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو اس قسم کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے سانحات پیش نہ آئیں. میں نظامی صاحب اس موقع پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں یا جس دین حنیف کے ہم علم بردار ہیں اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں, ان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر سری لنکا کے ایک پرامن شہری کو جو کہ ہمارے شہر کے اندر, ہمارے ملک کے اندر رہ رہا تھا, جس کی حیثیت ایک ذمے کی سی تھی اور وہ ایک فیکٹری کے اندر مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا, اس کو اس بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کرنا, پھر اس کی لاش کو جلا دینا اور پھر اس کا سیلفیاں بنانا اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری کرنا, یہ حقیقتاً پاکستان کا چہرہ نہیں ہے. یہ پھر میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ بدقسمتی سے کچھ جماعتیں, کچھ لوگ ایسے آ چکے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی آڑ میں, اور پھر وہ کچھ قانون کا تحفظ, پھر کچھ اس کے بعد مذہبی رواداری اور مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کے کام کر رہے ہیں. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر پوری قوم کو آگے بڑھ کر علماء کرام کو, میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, حکومتی اداروں کو مل جوڑ کر بیٹھنا ہوگا, اور ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں خاص طور پر ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ اس قسم کے واقعات, اور میں اس میں ریلی یہ مطالبہ بھی کروں گا اور تجویز بھی پیش کروں گا کہ ہمارے جو سکولوں کا نصاب ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ, یہ آپ نے تو مکہ مکرمہ کے ان مجرموں کو جو کہ آپ کے چچا کے قاتل تھے یا آپ کے عزیزوں کے, اقارب کے, صحابہ کرام کے قاتل تھے, سب کو یہ لفظ کہہ کے کہ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے سب کو معاف کر دیا. اور سر آپ کو یقیناً وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جس طرح ایک بدو آیا اور رسول اللہ کے گلے میں چادر ڈال کے اور اس طریقے سے چادر تنگ کی کہ وہ تکلیف کی طرف گئی, اور پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے مال کم دیا یا مجھے نہیں دیا. اس کو رسول اللہ نے اس طرح سے نہیں کیا کہ اس کو دھتکارا جائے, جبکہ صحابہ کرام بڑے غصے میں آئے, بلکہ اسے انعام و اکرام یا جو چیز اسے چاہیے تھی اسے خود بھی لا کے دی. ایک طرف تو ہمارے پاس یہ مثال ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, دوسری طرف ہم عملی طور پہ اپنا امیج کیا دے رہے ہیں پوری دنیا کو. سر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی, میں پہلے عرض کیا کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے پوری قوم اس سے ڈپریشن کے اندر, اور جو خاص طور پر جو سنجیدہ طبقہ ہے
جس میں الحمدللہ ہم بھی شامل ہیں، یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، آخر کیا وجہ تھی، کیا کوئی ذاتی اس کے ساتھ دشمنی تھی، کیا اس فیکٹری کے اندر کچھ ایسے مسائل چل رہے تھے، جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو جلایا گیا ہے، یہ انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ اور لیکن بہرحال یہ ہوا ہے، اس میں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اور ہمیں حقیقت میں میرے تو کتنے دوست ہیں سری لنکا کے، پرسنل دوست ہیں، ہم وہاں پہ مسجد بنانے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمان وہاں پر بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، الحمدللہ دعوتی کام ہے وہاں پر، میری اپنے ادارے کی کتابیں وہاں پر جاتی ہیں، میں واقعتاً یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہم ان لوگوں کو کیا اپنے چہرہ دکھائیں گے۔ سر جس طرح آپ فرما رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کے اپنے بھائیوں نے ایک ایسے شہری کو جو کہ پردیسی تھا، جیسے لنکن کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیے، تو اسی طرح ہمارے پاکستانی مسلم وہاں پہ موجود ہیں، سر وہاں پہ بھی تو اس طرح کی کوئی بھی وبا پھوٹ سکتی ہے، کوئی چنگاری چل سکتی ہے، کوئی جان بوجھ کے ایسے عوامل پیدا کر سکتا ہے کہ مسلمان فسادات شروع ہو جائیں اور اس طرح کے معاملات جو مزید انٹرنیشنلی بگڑ جائیں، یہ اس کو ہوا دی جا سکتی ہے سر؟ بالکل، اس میں کوئی، میں حقیقت پوچھتے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہا تھا اپنے، بالکل میرے وہ دل کی بات، کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، وہاں پہ مسلمان بھر اقلیت میں ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جنونی ایک طبقہ موجود ہے جو کہ ماضی میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا رہا، اور ان کے گھروں کو اور مساجد کو جلایا گیا، اور اللہ نہ کرے کہ یہ گرج اور یہ اس کا بدلہ وہاں سے مسلمانوں سے لیا جائے، خدا نخواستہ۔ تو علی کل حال جی، یہ ہماری جماعتوں کو اگر اس کے اندر مذہبی کوئی عوامل شامل ہیں، اس کے بارے میں بھی سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، جس جماعت سے ان کارکنوں کو تعلق ہے ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ واقعی ہماری یہ جماعت کے کارکن ہیں، تو ایسی کالی بھیڑوں کو باہر نکالنا ہوگا، اور حکومت کو بھی اس قسم کا سخت ایکشن لینا ہوگا کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو۔ آج تو مصیبت یہ ہے کہ ذرا سا اسپیکر کو بے اعلان ہوتا ہے تو لوگ ایسے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جیسے، لیکن پھر میں عرض کروں نظامی صاحب، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کا چہرہ نہیں ہے۔ بے شک سر، آئی ایگری ود یو، بالکل یہ پاکستانی قوم کا چہرہ نہیں ہے، اور سر یہ بھی تو ایک عنصر اس میں شامل حال رکھا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسے واقعات کروائے جائیں اور اس طرح کی چیزیں کروانے سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے، ہمارا امیج مسخ کرنے کی کوشش کی جائے، سر اس پہ بھی بات کیجیے گا۔ بالکل جی، میں آپ سے ایگری ہوں کہ دیکھیے، اگر بالفرض کوئی شخص توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے جی، تو اس کے لیے عدالتیں ہمارے پاس موجود ہیں، قانون موجود ہے، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک ایک چیز جو ہے وہ چھان پھٹک کر اس کو موقع دیا جائے، دیکھو کہ تم نے واقعی ایسا کام کیا ہے۔ تو یہ جو الزامات ہمارے سامنے ابھی تک سوشل میڈیا کے حوالے سے آئے ہیں کہ کسی نے کوئی نعرہ جو ہے یا دیوار کی صفائی کی ہے، یہ تو نہیں بنتا ہے نا، یہ تو نہیں بنتا ہے اس قسم کا۔ جی اور وہ بھی ایک قیمتی جان کو ضائع کرنا۔ سر جی پلیز فرمائیے۔ یا اسلام کے اندر دیکھیے جی، ایک جان جو ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جی اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ ایک آدمی کو قتل ہوا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر قرآن نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ اس کا جو بڑا ہے اس کو بھی آپ گالی نہ دیں، جی اس لیے اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں وہ آپ کے رب کو گالی دینا شروع کر دے گا۔ جی اس لیے جی میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس وقت اپنے سری لنکا کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ، اور یہ جو مقتول ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں اور شرمندہ ہیں ہم اس بات کے اوپر۔ لیکن پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں آئندہ کی ابھی سے ہمارے نوجوان، ہماری نسل، ہمارے بچوں کو اس بات کے اوپر نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، بے شمار ہمارے پاس واقعات ہیں جن کے اندر جو قاتل ہیں ان کو سر عام معاف کیا جاتا ہے۔
सर ये भी हो सकता है क्योंकि जैसे आप फरमा रहे थे कि कुरान की तालीमात नहीं है, ये हमारे दीन की तालीमात नहीं है, ये हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं लेकिन शायद हम उस पर अमल ही नहीं करते, हमें अपने दीन का ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि हम कुरान करीम को जब खोलते हैं तो वो हमसे मुखातिब क्या है। इसके साथ साथ सर ये भी बात है कि जब हम ये ज़िक्र करें कि तौहीन रसालत कहीं पे देखें और ख़ामोशी से हम वहाँ से निकल जाएं, ये भी मुमकिन नहीं है। बजा तौर पे हम इससे मुत्तफ़िक हैं, लेकिन जब माशरे बनते हैं, जब रियासतें बनती हैं, जब हुकूमतें बनती हैं, जब अवाम को एजुकेट किया जाता है, उसमें कानून भी होता है, उसमें रवायात भी होती हैं, उसमें इक़दार भी होती हैं, और अगर कोई इस तरह की गलती का मुर्तकिब हो तो यकीनन कानून मौजूद है, जैसा आप फरमा रहे थे। ना कि ये कि हम कानून को हाथों में ले लें और सड़कों पे ला के फिर एट द एंड जब इस वाक़े की वीडियोस देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप एक इंसान को, जीते जागते इंसान को, चाहे उसकी कोई भी गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसने कुछ गलत किया है, फिर आप उसको मारने के बाद बेहुरमती कर रहे हैं जिस्म की, और उसके बाद आप उसको जला भी रहे हैं। सर ये दीन नहीं है सर हमारा, वेरी सॉरी टू से, मेरे ख्याल में ये हमारी तालीमात नहीं है। बिल्कुल नज़मी साहब, आपकी बात दुरुस्त है। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाज़िम अमूर ख़ारजा, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। सर वंस अगेन वेरी थैंक यू वेरी मच। बड़ी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया, कारी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अभी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा।